नावल का नाम नौलखी कोठी, मुसन्नफ़ अली अकबर नातिक, किस्त नंबर 2, जुज़ नंबर 4। विलियम को इंग्लिस्तान से आए 1 साल के करीब हो गया, लेकिन अभी तक उसे ख़ास जगह तैनात नहीं किया गया था। मुख्तलिफ कमिश्नरों के दफ्तरों में ही छोटे मोटे कामों की तरबियत में मसरूफ़ रखा, ताकि काम पर निकले तो पूरे हिसाब में हो। 1 साल के बाद जब उसके बाकायदा पोस्टिंग आर्डर तैयार हुए तो वो फ़िरोज़पुर की तहसील जलालाबाद में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर के थे। विलियम ने बहुत कोशिश की कि उसे मशरकी पंजाब ना भेजा जाए, मगर इन दिनों चीफ सेक्रेटरी साहब के मूड अच्छे नहीं थे और कमिश्नर जेम्स वैसे ही विलियम के बाप से खार खाए बैठा था, इसलिए वो उनसे कहने का रिस्क नहीं ले सकता था। जॉनसन ने पहले ही कह दिया था, इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। चनाचा विलियम को फ़िरोज़पुर में बतौर असिस्टेंट कमिश्नर अपनी पोस्टिंग के आर्डर लेने ही पड़े, बजज़ इसके चारा नहीं था। विलियम फ़िरोज़पुर में डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के रेस्ट हाउस में पहुंचा तो रात के 8 बज चुके थे। एक तो रात की तारीकी थी, दूसरा पहले इस इलाके में आया भी नहीं था। यही वजह थी शहर के खदोखाल और रंग डंग को देख न सका। इलाके का तहसीलदार और दूसरे कई देसी अफसर रेलवे स्टेशन पर उसे लेने के लिए आए। सर्द रात के उस पहर विलियम के लिए उनकी शक्लें भूतों के साए महसूस हो रहे थे। स्टेशन से बाहर निकलते ही गिदड़ों की हाउ हू और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ों ने उसका इस्तकबाल किया। इन करीहा आवाज़ों ने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स तक उसको आज़ार पहुंचाया। उसके सबब विलियम की बेजारी मज़ीद बढ़ गई। फ़िरोज़पुर शहर जिस कदर खुला था उसी कदर सुनसान भी था। जीप से उतरा तो उसने देखा हर तरफ सन्नाटे का समा है। 5-6 सिख संतरी बंदूकें कांधों पर रखे सतूनों की तरह अटेंशन खड़े थे। गालबन उन्हें बता दिया गया था कि नए साहिब आ रहे हैं। चौकीदार और संतरियों ने तेज़ी से सलाम किया और एक तरफ खड़े हो गए। विलियम ने चारों तरफ गैर नज़र मारी। गैस के हुंडे जल रहे थे, जिनकी पीली रोशनी हल्की धुंध में मज़ीद ठंडी और धुंधली हो रही थी। गाहे गाहे दूर से भौंकते कुत्तों और चीखते गिदड़ों की आवाज़ें इस धुंध में और ज़्यादा उदासी फैला रही थी। एक अफसर ने विलियम का अटैची केस पकड़ लिया। दूसरा अमला चौकीदार के साथ मिलकर जीप से बकिया सामान उतारने लगा। इसी इसना में विलियम कदम बढ़ाता हुआ रेस्ट हाउस में दाखिल हो गया। वो कुछ देर ज़रूर बाहर की हवा देखता, मगर सफ़र की थकावट और ठहरे हुए मौसम ने उसे इस बात पर आमादा ना होने दिया। जब सामान अंदर आ गया और तहसीलदार समेत तमाम अमला सलाम करके रुखसत हो चुका, तो चौकीदार सामान को तरतीब से एक तरफ जमाने लगा। इस मामले में उसकी मदद एक सब इंस्पेक्टर अज खुद कर रहा था। इसी बहाने उसने एक बार विलियम से गुफ्तगू करने की कोशिश भी की, लेकिन विलियम अपनी हदायत मुसलसल चौकीदार ही को देता रहा। सामान पूरी तरह तरतीब से लग गया तो विलियम ने सब इंस्पेक्टर को बाहर जाने का इशारा किया और आराम से कुर्सी पर दराज होकर चौकीदार से मुखातब हुआ। मिस्टर, आपका नाम क्या है? चौकीदार पूरे जोश से आगे बढ़ते हुए बोला, जी साहब, बहादुर गुलाम का नाम नियाज़दीन है, लेकिन सब नज्जा कहते हैं। साहब, आप हाकिम हैं, जिस नाम से चाहें बुला लें। विलियम ने बगैर तासुर और कैफियत पैदा किए कहा, नो नो नियाज़दीन, हम आपको नियाज़दीन ही कहेंगे। फिर फ़ौरन कुर्सी से उठकर बोला, नियाज़दीन, हमारे नहाने का बंदोबस्त करो, हम जल्दी आराम करना चाहते हैं। साहब जी, पानी गर्म है, मुझे पता था आप आ रहे हैं, इसलिए मैंने आपके आराम का पूरा बंदोबस्त कर दिया है। नियाज़दीन ने एक कोने की तरफ इशारा करते हुए विलियम को दाद तलब नज़रों से देखा, मगर विलियम का चेहरा सब पाट रहा। वो बगैर कुछ कहे वाशरूम की तरफ मुड़ गया। नियाज़दीन को विलियम के इस अमल से थोड़ा सा दुख हुआ, लेकिन ज़्यादा ताज्जुब ना हुआ, क्योंकि वो इस रेस्ट हाउस में कई बरसों से चौकीदार होने के सबब अंग्रेज़ अफसरों के स्पाट रवैयों का आदी हो चुका था। बल्कि वो इस बात से खुश था कि विलियम ने उसके असली नाम से उसे मुखातब किया था। गर्म पानी से नहाकर विलियम की तबीयत में ताजगी का एहसास दर आया। अभी कुर्सी पर बैठा ही था कि नियाज़दीन ने याद दिलाया, खाना तैयार है। विलियम नियाज़दीन की इस तेज़ रफ्तारी से मुतासर हुए बगैर ना रहा, मगर अपने आप को जज्बात से बाहर रखते हुए, जिसकी ताकीद
سول افسر کو خاص طور پر دوران تربیت کی جاتی ہے بولا، ویل ڈن نیاز الدین، اور کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ کمرے کی اندرونی تربیت کا اہتمام خاص طور پر آرائش سے لے کر کھانے تک انگریزی اور ہندوستانی امتزاج سے بہت عمدہ کیا گیا تھا۔ کھانے کے دوران نیاز الدین اور باورچی ہاتھ باندھے خدمت کے لیے تیار ایک کونے میں کھڑے رہے۔ ولیم نے باورچی کو نہ تو آواز دی اور نہ ہی نام پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، البتہ ایک دفعہ نیاز الدین کو تھینکس ضرور کہا۔ چائے پینے کے بعد ولیم ایک دفعہ پھر ریسٹ ہاؤس کے صحن میں نکل آیا اور آدھا گھنٹہ ٹہلتا رہا تاکہ کھانا ہضم ہو جائے، اور اب تھکاوٹ دوبارہ اثر دکھانے لگی تھی، جس کی وجہ سے غنودگی طاری ہو گئی۔ وہ بیڈ روم میں آ گیا اور لیٹتے ہی سو گیا۔ اگلے دن ولیم کی آنکھ کھلی تو اس نے انگڑائی لیتے ہوئے سامنے کے دیوار گیر کلارک پر نظر ڈالی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ پورے 9 گھنٹے سویا۔ اس قدر سکون کی نیند اسے شاید ہی کبھی آئی تھی۔ مختصر یہ کہ ناشتہ کرنے اور پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد 10 بجے کمرے سے نکلا۔ دھوپ خوب چمک رہی تھی۔ باہر قدم رکھتے ہی اس کی نظر بغیر کسی رکاوٹ کے دور تک چلی گئی۔ باہر نہ تو کوئی دیکھنے کو منظر تھا اور نہ زندگی کے آثار۔ کچے میدان اور خاکستری آسمان کے درمیان فقط چند اجاڑ درخت ایک دوسرے سے دور اور روٹھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ ان ٹنڈ منڈ پیڑوں پر نہ کوئی پرندہ تھا، نہ گلہریوں کے آثار۔ ریسٹ ہاؤس کے گرد 2-4 کیکر، ایک برگد اور بے شمار اک کے پودے تھے، جن کے اندر غالباً چوہیاں دوڑ رہی تھیں۔ کیکر کے پیڑوں کے نیچے تکلوں کی پھلیاں بکھری پڑی تھیں۔ ایک جانب کچھ سرسوں کے کھیت اور دوسری طرف شہر کی اجڑی عمارتیں۔ بازاروں کو وہ دور ہونے کی وجہ سے نہ دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے یہ احساس ضرور ہو گیا کہ یہ شہر انسانوں سے زیادہ بھوتوں کا ہوگا۔ اسے یہ سب دیکھ کر تعجب ہوا، کیا فیروز پور انگریزی سرکار کے ماتحت نہیں کہ اس کی جمالیات پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی، یا پھر یہ شہر ہی منحوس ہے؟ تحصیلدار جوزف اور 1-2 دیسی افسر اسے ویلکم کہنے کو ریسٹ ہاؤس کے باہر موجود تھے، جو صبح 7 بجے ہی وہاں پہنچ گئے تھے اور 3 گھنٹے تک ویٹنگ روم میں بیٹھے ولیم کے نکلنے کا انتظار کرتے رہے۔ ولیم نے ان سے ہاتھ ملا کر ہیلو کہنے کے علاوہ کچھ خاص بات نہیں کی۔ اپنے انہی خیالوں میں گم چلتا گیا، مگر پھر اس نے یہ خیال جھٹک دیا کہ خواہ مخواہ دماغ کو ہلکان کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ کون سا اس نے یہاں رہنا تھا، نہ ہر چیز ٹھیک کرنے کا اس نے ٹھیکہ لیا تھا۔ اس نے سوچا وہ کچھ وقت تک یہاں مہمان ہے، اس کی بلا سے جائے جہنم میں۔ اسے تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر سے ہدایات وصول کرنا ہے۔ وہ یہ کام جلد کر کے جلال آباد کی طرف نکل جانا چاہتا تھا، جہاں اسے اپنے فرائض بطور اسسٹنٹ کمشنر ادا کرنے ہوں گے۔ لاہور سے جاتے ہوئے اس نے خیال کیا تھا کہ 2-4 دن کے لیے فیروز پور رکے گا، لیکن یہاں آ کر جلد ہی اکتاہٹ محسوس کرنے لگا تھا۔ یہاں اگر کوئی شے ان میں جاندار تھی تو وہ نیاز الدین تھا، جس نے اسے کل شام سے کچھ تکلیف نہ ہونے دی۔ لیکن جیسا کہ پہلے کہا جا چکا ہے، فیروز پور آنا ولیم کی غلطی نہیں، مجبوری تھی۔ اس کے ساتھ ایک بات کا اسے اطمینان بھی تھا کہ اس کی پوسٹنگ ابھی فیروز پور ہی میں ہوئی تھی، نہ کہ لدھیانہ یا راجستھان میں، جس کا پہلے بہت امکان تھا، اور ان کے نام ہی سے وہ بیزار تھا۔ پھر یہ بات اور بھی اطمینان بخش تھی کہ فیروز پور کی بجائے اس کو تحصیل جلال آباد بھیجا جا رہا تھا، جو فیروز پور سے جنوب مغرب کی طرف 70 کلومیٹر پر تھی۔ وہاں سے وسطی پنجاب محض 50 کلومیٹر تھا، اس کے خوابوں کا استحان۔ ولیم خیال کی ان وادیوں سے گزرتا ہوا ڈپٹی کمشنر کے دفتر پہنچ گیا۔ نائب تحصیلدار وکرم نے جیپ رکتے ہی آگے بڑھ کر ولیم سے بریف کیس پکڑ لیا اور بڑے ادب سے ڈپٹی کمشنر کے کمرے کی طرف رہنمائی کرنے لگا۔ اس نے دیکھا بہت سے کلرک اپنے کمروں کے کھلے دروازوں سے جھانک رہے ہیں۔ ان میں اکثر کی گول شیشے والی عینکیں میلی چکٹ ڈوریوں سے بندھی ان کی ناکوں پر ترچھی جمی اسے گور رہی تھی۔ کچھ کلرک ان دھندلائے ہوئے شیشوں کے اوپر سے دیکھنے کی کوشش میں تھے۔ ولیم کو سرسری نظر میں بھی ان کی باہر نکلی ہوئی توندیں اور بغیر بالوں کی چندیاں دکھنے سے باز نہ رہ سکی۔ وہ جانتا تھا یہ سب اس کے گزر جانے کے بعد اس پر رائے زنی شروع کر دیں گے، جس کا نہ انہیں کچھ فائدہ ہوگا اور نہ انگریز سرکار کو، مگر ہوا میں ضائع ہو جانے والے تبصرے وہ ہر حالت میں کریں گے۔ کلرکوں کے ایسے عمل سے اسے شدید نفرت تھی،
مگر ان کی مشترکہ عادات کو روکنا اس کے بس کا روگ بھی نہیں تھا۔ وہ راہداریوں سے گزر کر جیسے ہی ڈپٹی صاحب کے دروازے پر پہنچا، ڈپٹی کمشنر ہیلے دروازے پر استقبال کرنے کے لیے موجود تھا۔ گڈ مارننگ سر، ولیم نے ایک لمبا ڈگ بھرتے ہوئے ہیلے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ گڈ مارننگ ینگ مین، ہیلے نے ولیم کا ہاتھ گرمجوشی سے دبایا اور کمرے میں داخل ہونے کا اشارہ کیا۔ تحصیلدار جوزف کو ولیم نے باہر سے رخصت کر دیا۔ نائب تحصیلدار وکرم نے جلدی سے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور اس وقت تک دروازہ پکڑے کھڑا رہا جب تک دونوں کمرے میں داخل نہیں ہو گئے۔ ہیلے نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی سگار کا کش لیا اور ولیم کو سامنے بیٹھنے کا اشارہ کر دیا۔ چند ثانیوں بعد ایک شخص کافی اور بسکٹ رکھ کر چلا گیا۔ پھر کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ نہ ولیم کچھ بولا اور نہ ہیلے۔ دونوں شاید ایک دوسرے کے جسمانی خدوخال سے دماغ کی اندرونی کیفیت کا اندازہ لگاتے رہے۔ چند ثانیوں کے اس وقفے کے بعد ہیلے نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ برطانیہ سے کب آئے؟ ولیم نے کرسی پر ٹھیک سے پہلو درست کیا اور جواب دیا، سر، لندن سے آئے 1 سال سے اوپر ہو گیا، لیکن آرام سے ایک دن نہیں بیٹھ سکا۔ آپ جانتے ہیں، اکیڈمیوں والے ایک کے بعد دوسری ٹریننگ کے چولہے میں جھونک دیتے ہیں اور سیکھا ہوا بار بار سکھاتے ہیں۔ اس باوجود بھی کچھ لوگ نہیں سیکھتے۔ ہیلے نے یہ جملہ چبھتے ہوئے انداز میں کہا جسے ولیم محسوس کیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن خاموش رہا۔ بات فوراً بدل کر وطن کی پوری محبت دل میں جمع کرتے ہوئے ہیلے دوبارہ بولا، لندن کیسا تھا؟ ولیم نے کاندھے چکاتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، وہی پرانی برف جو قیامت تک رہے گی۔ ہیلے کو ولیم کا جواب ناگوار لگا، مگر وہ پی گیا اور گفتگو اپنے مطلب کی طرف لے آیا۔ فیروز پور کا سفر کیسا کٹا؟ میرا مطلب ہے کچھ تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ولیم نے کافی کا گھونٹ پیتے ہوئے جواب دیا، بہت عمدہ سر، ریسٹ ہاؤس کا ملازم اچھا تھا۔ باتیں کرنے کے ساتھ ولیم کمرے کا جائزہ بھی لیتا جا رہا۔ ہیلے کی میز اور کمرے کی اندرونی حیت واقعتاً برطانوی امپائر کی ہیبت کی عکاس تھی۔ 10 فٹ لمبی اور 6 فٹ چوڑی میز کے ایک کونے پر رکھا ہوا گلوب کچھ معنی رکھتا تھا۔ کمرہ انتہائی کھلا اور آرائش میں پروقار چیزوں کی نشاندہی کر رہا تھا۔ پردوں سے لے کر صوفوں تک اور سامنے کی دیوار پر برطانیہ کی وسیع سلطنت کے پھیلے ہوئے نقشے کسی بھی ملاقاتی کے دل پر حکومت کی جلالت اور اس کے نمائندے کی ہیبت پیدا کرنے کے لیے کافی تھے۔ ینگ مین، آپ کب تک جلال آباد جانا چاہتے ہیں؟ ہیلے جلد ہی مطلب پر آ گیا۔ ولیم، جسے حال ہی میں انگلستان میں 8 سال گزارنے پڑے تھے، جواب دینے کے معاملے میں اس کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ کچھ دیر کافی کی چسکی لینے کے بعد کمرے کو چند ثانیے گھورتا رہا، پھر اعتماد کے ساتھ بولا، سر، میں آج ہی یہاں سے روانہ ہونا چاہتا ہوں۔ لیٹر جلد مل جائے تو خوشی ہوگی۔ ہیلے نے کچھ دیر ولیم کی نیلی آنکھوں میں، جن کا ہلکا سبز رنگ بھی گلا تھا، دیکھتے ہوئے ایک بھرپور خاموشی کا سوال کیا، جس کا مطلب تھا جواب وضاحت طلب ہے۔ ولیم نے وضاحت کی، سر، میری طبیعت یہاں اکتاہٹ کا شکار ہو رہی ہے، اس لیے اپنے کام پر جلد پہنچنا چاہتا ہوں۔ اوکے، ہم آپ کو آج ہی رخصت کر دیں گے، ہیلے نے فیصلہ کن انداز میں جواب دیا۔ بس کچھ ضروری معلومات آپ کے گوش گزار کرنا ہے، جن میں سے کچھ کا تعلق زبانی ہے اور کچھ تحریری۔ کیا زبانی معلومات ابھی نہیں مل سکتی؟ ولیم نے اب کے بے چینی کا مظاہرہ کیا۔ یس مسٹر ولیم، ہیلے نے کرسی سے اٹھتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا، آپ کے متعلق میرے پاس خاصی معلومات ہیں جو ہندوستان میں رہنے والے ایک انگریز افسر کے لیے خطرناک ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آپ کمشنری کے لیے مناسب نہیں تھے۔ ان کا کہنا ہے آپ کے مزاج میں شوریدگی اور بعض شاعرانہ قباحتیں ہیں، لیکن ہوم منسٹری نے آپ کے اجداد کی سابقہ خدمات کے پیش نظر اس رپورٹ کو نظر انداز کر دیا اور پوسٹنگ لیٹر دے کر یہاں بھیج دیا۔ اب اس رپورٹ کو غلط ثابت کرنا آپ کے ذمہ ہے۔ سر، بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ولیم نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ ولیم، ہیلے دوبارہ بولا، اسٹیج پر آنے کے بعد اسٹیج سے باعزت اترنا زیادہ اہم ہے۔ آپ ایک ایسے ناٹک کی طرف جا رہے ہیں جس میں ایک سین ایک ہی بار شوٹ ہوتا ہے، ری ایکٹ کرنے کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ پہلے ہی بار پرفیکٹ ہونا ضروری ہے۔ جہاں اسٹیج کے اصولوں کی خلاف ورزی کی وہیں ذلت اٹھاؤ گے۔ میرا خیال ہے آپ ہوم منسٹری کی عزت رکھیں گے اور اپنے اجداد کی بھی۔
ولیم کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے ہیلے کی گفتگو سن رہا تھا۔ ہیلے کے چہرے کی سلوٹیں بھی غور سے دیکھ رہا تھا، جن میں ہر اس افسر کی طرح جب وہ سروس میں کچھ عرصہ گزار لیتا ہے بکراتیت جھلکنے لگتی ہے۔ ہیلے نے دونوں ہاتھ میز پر رکھ کر آگے جھکتے ہوئے گفتگو دوبارہ شروع کی۔ ولیم، تم ایک انگریز ہو، یہاں تمہاری حیثیت حاکم کی ہے۔ ہم یہاں کی زمین سے رومانس نہیں، حکومت کرنے آئے ہیں۔ جیسا کہ مجھے معلوم ہوا ہے، آپ کی شاعرانہ طبیعت آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ یہاں آپ کا وجود ایک برتر سطح پر ہے، اس لیے آپ پر کئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ جو انگریز نوجوان برٹش سول سروس کو جوائن نہیں کرتے، وہ ان حدود اور ذمہ داریوں سے ماورا ہیں۔ ولیم، حاکم اور محکوم میں ایک فاصلہ ہوتا ہے، اسے قائم رکھنا حاکم کی ذمہ داری ہے۔ دیسی لوگوں کو انصاف فراہم کرو، لیکن عدل کے دوران تمہارا ظالم اور مظلوم سے فاصلہ برابر ہونا چاہیے۔ ان کے درمیان فاصلہ کر کے دونوں سے بے تعلق ہو جاؤ۔ اگر مقامی سے 100 دفعہ ملو تو ہر بار اجنبی کی طرح، کیونکہ تمہاری قربت اسے تمہاری ہیبت سے باہر کر دے گی، اور یہ بات قانون کو چھوٹا کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہی قانون جو ہماری امپائر کا حقیقی ستون ہے۔ ہیلے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کر سیدھا کھڑا ہو گیا اور گلوب کو دائیں ہاتھ کی انگلی سے گھما کر بات جاری رکھی۔ میرا خیال ہے ینگ مین، آپ میری بات کے سمجھنے میں مشکل محسوس نہیں کر رہے۔ ہندوستان ایک وسیع سمندر ہے جو انتہائی گہرا، تند و تیز موجوں سے بھرا ہوا ہے۔ حکومت یعنی ہم اس کی سطح پر ایک جہاز کی مانند تیر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی بقا کے لیے ہر طرف سے ہوشیار اور متحرک رہنا ہے۔ اس کی ہولناکیوں پر قابو پانے کے لیے بے رحم طاقت چاہیے۔ جہاز کا ہر تختہ دوسرے سے بغیر فاصلے کے جڑا ہوا، ورنہ سمندر کا اپنا وجود مستعار نہیں، وہ اپنی زمین پر کھڑا ہے، ہم اسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے، اس کی موجوں کو طغیانی سے نہیں روک سکتے۔ میں جانتا ہوں ہم نے جہاز پر اتنا کچھ لاد لیا ہے جس کی گراں باری تختوں کے چکھٹے ہلا رہی ہے، چنانچہ اس وقت تک موجوں کی سرکشی کو بادبانوں پہ رکھو جب تک تمہاری کشتیاں ٹھنڈے ساحلوں پر لنگر نہیں گرا لیتی۔ ولیم، ہم ان تختوں کے ساتھ ڈوبنا نہیں چاہتے۔ آپ میری باتیں سن رہے ہو؟ ہیلن نے اسے دوبارہ مخاطب کیا۔ سر، آپ بات جاری رکھیں، ولیم دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بولا۔ گڈ، تو میں کہہ رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہیلے نے سگار کا بھرپور کش لیا۔ ہمیں یہاں اپنا وجود ثابت کرتے رہنا ہے جب تک اس جگہ موجود ہیں۔ مجھے نہیں معلوم ہمارے مرکز میں کتنی طاقت ہے، لیکن تمہارے ہیٹ کی چوڑائی پگڑی سے زیادہ ہونی چاہیے اور سگار کا دھواں حقے سے تلخ۔ تم ان کی آنکھوں میں دھواں بھرتے رہو تاکہ یہ صاف نہ دیکھ پائیں۔ اس کے بعد جو تمہاری اینک انہیں دکھائے یہ وہی دیکھیں، لیکن دھواں تمہاری اپنی آنکھوں کی طرف نہ آنا چاہیے۔ اس کے بعد ہیلے آرام سے کرسی پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ولیم نے کہا، سر، کیا آپ پسند کریں گے مجھے جلال آباد کے متعلق سرسری معلومات مل جائیں؟ ولیم کے اس سوال نے ہیلے کو یاد دلایا کہ وہ اپنی پوسٹنگ سائٹ میں دلچسپی رکھنے پر اتفاق کرے گا۔ ہیلے مسکرایا، اسے محسوس ہوا ولیم کچھ زیادہ ہی بے چینی میں ہے۔ وائی ناٹ مسٹر ولیم، یو ول ورک انڈر می، اور میں آپ کا کام کا ذمہ دار ہوں۔ غور سے سنو، ہندوستان میں پنجاب واحد ایسا علاقہ ہے جہاں انسان جانوروں کے ساتھ رہتے ہیں، اس لیے اکثر پتہ نہیں چلتا دونوں میں اصل جانور کون ہے۔ ان لوگوں کے پاس بیل اور بھینسیں بہت ہیں۔ یہ لوگ عطات کے وقت بھینس اور سرکشی کے وقت بیل بن جاتے ہیں، چنانچہ انہیں دھوتے وقت تھپکی دینا اور سرکشی کریں تو سینگوں سے دور رہنا۔ شاید برکلے کا انجام تمہیں یاد ہو۔ قبروں پر چراغ جلانے میں ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ جلال آباد وسطی پنجاب کی سرحد پر فیروز پور کی آخری تحصیل ہے۔ ان کے سینے دریاؤں کی طرح چوڑے اور مزاج اس کے بہاؤ کی طرح تیز ہیں، جنہیں کناروں میں رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہاں دو قومیں ہر وقت ایک دوسرے کے مقابلے پر رہتی ہیں۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے حریف، سکھ اور پنجابی مسلمان ہیں۔ پنجابی مسلمان معقول اور بات کو جلد سمجھ لینے والے ہیں، جبکہ سکھ احمق اور ہر وقت اپنی ہی نقصان کے در پہ رہتے ہیں۔ لیکن تمہارے لیے بہتر مددگار سکھ ہوں گے، کیونکہ مسلمانوں کے اندر سے نخوت اور منافقت ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ لوگ اپنے پرائے کو کسی بھی وقت دھوکہ دے سکتے ہیں۔
میں یہ نہیں کہتا سکھوں کو بلا جواز مدد دینا، یہ تمہارے لیے خطرناک ہوگا، لیکن مشکل کے وقت انہی سے کام لینا۔ یہ لوگ ہر کام بغیر سوچے کر گزریں گے، جبکہ مسلمان تمہارے کاموں میں اپنی رائے دخل کریں گے اور وہ ناقص ہوگی۔ بس یہی کچھ ہے جو میں زبانی آپ سے کہنا چاہ رہا تھا۔ اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو میں بتانے کو بیٹھا ہوں۔ صرف ایک بات سر، ولیم نے دھیمے سے کہا۔ پوچھیے، ہیلن نے متوجہ ہو کر کہا۔ کسی معاملے میں اگر میں تنہا ہو جاؤں تو اس وقت آپ کی اینک کے شیشے سیاہ ہوں گے یا شفاف؟ دیکھو ولیم، ہیلن نے ہلکے سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ہر انچارج ہمیشہ دو اینکیں رکھتا ہے، ایک شفاف ایک سیاہ۔ شفاف اینک اس کے ضمیر کی ہوتی ہے اور سیاہ اپنے مفاد کی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے سیاہ اینک لگانی پڑ جائے، البتہ میں مدد سے گریز نہیں کرتا، پھر بھی آپ احتیاط سے کام لیتے رہیں۔ اتنا کہہ کر ہیلے کرسی پر دوبارہ بیٹھ گیا اور گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا۔ ولیم نے مسکرا کر شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں ایک آدمی جس کے سر کے بال تقریباً اڑ چکے تھے اور گول پاجامے سے پیٹ ڈھولکی کی طرح اتنا باہر نکلا تھا کہ اس میں پاجامے کی بیلٹ چھپ چکی تھی، وہ ایک بڑی بھاری فائل لے کر اندر داخل ہوا۔ ہیلے نے اسے ولیم کی طرف اشارہ کر دیا، جس کا مطلب تھا یہ فائل صاحب کو دے دی جائے۔ جب فائل ولیم کے سامنے آئی تو ہیلے نے کہا، مسٹر ولیم، اس گزیٹر میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا، اور آخر میں ایک اور مگر سب سے اہم بات دھیان میں رہے۔ یہ کہہ کر ہیلے اٹھ کر میز کی دوسری طرف سے ہوتے ہوئے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ولیم ہیلے کی طرف مکمل طور پر متوجہ ہو گیا تو اس نے نہایت سنجیدہ لہجے میں کہا، ولیم، تمہیں انگلستان کی برف، ہندوستان کے گرم دریاؤں سے اور لندن کے سفید کوے آگرہ کے کبوتروں سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے۔ بس آپ جا سکتے ہیں۔ ولیم نے ہیلے کے آخری جملے کی چبھن کو واضح محسوس کیا، لیکن کچھ بولا نہیں، بلکہ اٹھنے کے لیے سلام کیا۔ ہیلے اسے باہر تک چھوڑنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ دونوں پورے وقار کے ساتھ جیسے ہی دفتر کے مرکزی دروازے پر آئے، دفتر کا پورا عملہ دو رویہ قطار میں مقامی حیثیت کا اعلان کرنے کے لیے موجود تھا۔ جنہیں آگے بڑھ کر ہاتھ ملانے کا حوصلہ تو نہیں تھا، البتہ اپنے ہاتھ ماتھوں پر ضرور لے آئے، اور نائب تحصیلدار وکرم کو رشک کی نگاہوں سے دیکھنے لگے، کیسے اترا کر ولیم کا بیگ پکڑے چل رہا تھا۔ موتی چند کے پاس سے گزرا تو اس نے کوہنی مار کر بابو جلال سے کہا، بابو جی، یہ وکرم بہت حرامی ہے، جلال آباد تک ولیم کے ساتھ جائے گا اور رستے میں صاحب کو شیشے میں اتار لے گا۔ بابو جلال دھیمے سے تائید میں سر ہلاتے ہوئے بولا، منشی جی، یہ چپڑ کناتیا تحصیلدار ایسے ہی نہیں ہوا، موقع کی تاڑ میں رہتا ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کسے خبر تھی ولیم جلال آباد کا اسسٹنٹ کمشنر بن کر آ رہا ہے، سوائے اس حرام خور کے؟ ولیم جیپ میں بیٹھ چکا، جس کا انجن کچھ دیر پہلے ہی رسہ گما کر سٹارٹ کر دیا گیا تھا، تو وکرم بیگ پکڑ کر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر سمٹ گیا۔ پھر نہایت ادب سے بولا، سر اگر حکم ہو تو غلام آپ کو فیروز پور کی سیر کروا دے۔ وکرم، میں فیروز پور نہیں دیکھنا چاہوں گا۔ ولیم نے دو ٹوک اور سپاٹ انداز میں وکرم کی فرمائش کو رد کر دیا۔ اس کے بعد جیپ چل دی، جس کے پیچھے پولیس کی ایک جیپ مزید پروٹوکول کے لیے موجود تھی۔ اس میں 6 سپاہی اور ایک تھانے دار تھا۔ پروٹوکول جیپ کو قانوناً ولیم کے آگے چلنا چاہیے تھا، لیکن کچی سڑک پر گرد کی بہتات اور ولیم کو مٹی سے بچانے کے لیے یہ جیپ پیچھے ہی رکھی گئی۔ جز نمبر 5۔ شیر حیدر کی خواہش تھی اس کا بیٹا غلام حیدر کلکٹر بنے۔ اس سلسلے میں اسے میٹرک کے بعد لندن بھی بھیجا گیا، مگر غلام حیدر نے وہاں خاص کامیابی حاصل نہ کی اور 2 سال بعد ہی لوٹ آیا۔ ویسے بھی ہندوستانیوں کا اس معیار پر پورا اترنا کچھ خالہ جی کا کھیل نہ تھا، البتہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہا اور وہ گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کر گیا۔ شیر حیدر نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کوشش کی کہ غلام حیدر جلال آباد سے دور رہے۔ وہ اسے کسی طرح اقتدار کی حویلیوں تک لے جانا چاہتا تھا، جس کے لیے بڑے اور پڑھے لکھے لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کے آداب کچھ جلال آباد کے دیہاتوں سے دور رہ کر ہی آ سکتے تھے۔ اسی بات کے پیش نظر لاہور میں اس کے لیے ایک کوٹھی بنوا دی، جہاں 2-4 ملازم بھیج دیے گئے۔
اس طرح لاہور میں طویل قیام نے غلام حیدر کے مزاج میں ایک تہذیبی رچاؤ داخل کر دیا۔ پیسے کی کمی نہیں تھی، جس کے سبب اعلیٰ سوسائٹی اور کلبوں میں آمد و رفت کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ انہی مشاغل میں بہت سے ایسے دوست نکل آئے جن کا تعلق اقتدار کے حلقوں سے تھا۔ ان میں خاص کر دو دوست میجر رچرڈ اور نواب افتخار غلام حیدر سے کچھ زیادہ ہی شیر و شکر ہو گئے۔ میجر رچرڈ جو بعد میں کرنل بن گئے تھے، ایک دفعہ غلام حیدر کے ساتھ سیر و شکار کے لیے جلال آباد بھی جا چکے تھے۔ نواب افتخار کی زیادہ زمین بھی اسی طرف تھی، اس لحاظ سے یہ ربط و ضبط ایک ثلاثہ کی حیثیت اختیار کر رہا تھا کہ اچانک نواب افتخار لندن چلا گیا اور 4 سال تک اس کے واپس آنے کا امکان نہ رہا، جبکہ کرنل رچرڈ کی پوسٹنگ بنارس ہو گئی۔ اس طرح یہ سلسلہ بیچ ہی میں رہ گیا۔ البتہ اتنا ہوا کہ وہ جاتے جاتے ایک ولایتی بندوق بما لائسنس غلام حیدر کو تحفے میں دے گیا۔ یہ بات اس لیے بھی اہم تھی کہ اس وقت ایک تو ولایتی بندوق کا دیسی آدمی کو ملنا مشکل تھا، دوم یہ کہ اس کا لائسنس اس سے بھی زیادہ ناممکن کی بات تھی، اور یہ دونوں کام کرنل رچرڈ نے کسی نامعلوم طاقتور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے غلام حیدر کے لیے کر دیے، جن کی اجازت کم از کم نواب سے نیچے کسی کو ملنا ممکن نہیں تھی۔ اب شیر حیدر کی دفعتاً موت واقع ہوئی تو اس کا اکلوتا وارث ہونے کی وجہ سے غلام حیدر پر کافی ذمہ داریاں آ گئیں۔ 4000 ایکڑ رقبے کو سنبھالنا اور علاقے کے برے بھلے کی خبر رکھنا آسان کام نہ تھا۔ زمینداری اور زمینوں میں کام کرنے والی رعایا اور ان کے درمیان پیدا ہونے والے بیسیوں جھگڑوں کا بار بھی غلام حیدر کے سر پر آ پڑا۔ عمومی طور پر قتل اور ڈکیتی کی واردات کے علاوہ اتنے بڑے رقبے میں رہنے والی رعایا سے گورنمنٹ بے نیاز سی ہو جاتی۔ ویسے بھی بڑے زمیندار کچھ تو اپنی ذمہ کا برم رکھنے کے لیے اور کچھ گورنمنٹ کی نظروں میں اعتبار پانے کی غرض سے اپنی رعایا کے فیصلے عام طور پر خود ہی عدل سے چکا دیتے، اس لیے زیادہ تر ایسے علاقوں میں امن و امان ہی رہتا۔ یا اگر کسی کے ساتھ زور زیادتی ہو بھی جاتی تو وہ صبر کر لیتا اور گورنمنٹ تک بات کم پہنچتی۔ پھر بھی مکمل طور پر ہر ایک کی خبرگیری کرنا کسی طرح آسان نہیں تھا۔ ایک بڑی مشکل یہ تھی کہ غلام حیدر کو ان معاملات میں تجربہ کچھ نہیں تھا، اس کی زندگی کسی اور ہی تربیت کا نتیجہ تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سب کاروبار رفیق پاولی کو سونپ کر چند دنوں بعد لاہور چلا جائے گا۔ رفیق خود ہی مزاروں کے ساتھ حساب کتاب کرتا رہے گا۔ ویسے بھی شیر حیدر کی زندگی میں 90% کام رفیق پاولی نے اپنے ہی ذمہ لے رکھا تھا، اور اس سے زیادہ قابل اعتماد آدمی کوئی اور تھا بھی نہیں۔ شیر حیدر اسے چھوٹے بھائیوں کی طرح رکھتا تھا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ رفیق پاولی نے کبھی اس کے اعتماد کو ٹھیس بھی نہیں پہنچنے دی تھی۔ شیر حیدر کی وفات کو 2 دن گزر چکے تھے۔ تمام برادری، شیر حیدر کے یار دوست اور غلام حیدر کے کچھ دوست، اس کے علاوہ ارد گرد کی رعایا، سینکڑوں لوگ حویلی میں جمع تھے۔ حویلی کیا تھی؟ ایک چھوٹا سا قلعہ تھی جس کی 4 دیواری 25 فٹ اونچی ضرور ہوگی، جو چھوٹی سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی۔ اس 25 فٹ اونچی اور 3 فٹ چوڑی دیوار پر، جس پر گھوڑا بھی دوڑ سکتا تھا، جگہ جگہ برج بنے ہوئے تھے، اور برجوں پر چھوٹی چھوٹی محرابیاں اور طاق تھے جن میں رات کے وقت لالٹینیں روشن ہو جاتیں۔ مرکزی دروازے کے سامنے ڈیوڑی 100 فٹ لمبی اور 40 فٹ چوڑی تھی۔ یہ 25 فٹ اونچی چھت والی ڈیوڑی بے شمار ڈانٹوں اور محرابوں کے سہاروں پر دور تک چلی گئی تھی۔ اس طرح ڈانٹوں کے ساتھ بے شمار طاق اور محرابیں بنا دی گئیں۔ یہاں بھی یہ طاق زیادہ تر لالٹینیں جلانے کے کام آتے۔ لالٹینوں کے متواتر اٹھتے ہوئے دھوئیں سے سیاہ رنگ کا دبیس پلستر ڈیوڑی کی دیواروں پر چڑھ گیا تھا۔ ڈیوڑی چھوٹی سرخ اینٹوں سے تیار کی گئی تھی، مگر اب نہ کوئی ان اینٹوں کا رنگ اور نہ ہی سائز بتا سکتا تھا۔ البتہ سیاہ دھوئیں نے اس آباد ڈیوڑی کی ہیبت میں ایک طرح سے اضافہ ہی کیا تھا۔ ڈیوڑی میں ہر وقت 20-40 لوگ بیٹھے رہتے۔ ان میں کچھ تو معذور اور بے گھر تھے جن کا کام صرف 3 وقت کھانا اور گپے ہانکنا تھا۔ باقی ادھر ادھر سے مسافر یا داستان گو آن پڑتے۔ ان سب کا روزانہ کا کھانا شیر حیدر کے ذمے تھا۔ ایک دیگ صبح پک جاتی، ایک شام، اور ان کا پیٹ بھر جاتا۔ کپڑا لتا بھی عید بقر عید یہی سے مل جاتا، اور نہانے دھونے کو رہٹ وہاں جہاں جگہ تھی۔
ڈیوڑی کے علاوہ دیوار کے ساتھ ساتھ چاروں طرف 100 کے قریب کمرے تھے، ان میں اجناس، غلہ اور ضرورت کی دوسری اشیاء بھری رہتی۔ اسی احاطے کے درمیان سے ایک دیوار کھینچ دی گئی تھی جس نے جنوبی سمت کے حصے کو پورے احاطے سے الگ کر دیا تھا۔ اس کے اندر شیر حیدر کے اپنے رہنے کا مکان تھا۔ ان مکانوں کی دیواریں بیرونی دیوار کی طرح مضبوط تو نہیں تھی، البتہ آرائش کے اعتبار سے کہیں بہتر اور صاف تھی۔ شیر حیدر کی عمومی مجلس زیادہ تر بیرونی احاطے میں رہتی۔ پیپل کے 2 بڑے بڑے پیڑ حویلی کے بڑے صحن میں موجود تھے، ان کا سایہ احاطے کے صحن کی آدھی جگہ گھیر لیتا۔ وہاں گرمیوں میں شیر حیدر کی پرانی چارپائی لگ جاتی، سینکڑوں موڑے اور چارپائیاں سامنے پڑے رہتے جن پر بیسیوں لوگ ہمہ وقت موجود خوش گپیوں میں اپنا وقت کاٹتے۔ یہ دن سردیوں کے تھے، اس لیے چارپائیاں پیپلیوں سے کافی ہٹ کے مغربی دیوار کے ساتھ لگی تھی اور احاطہ 1 ایکڑ کھلا تھا۔ آج شیر حیدر کے صوم کا ختم تھا، اس لیے مہمان سینکڑوں کی تعداد میں جمع تھے۔ ان کی تواضع کے لیے 50 کے قریب دیگیں حویلی کے باہر قطاروں میں چڑھی ہوئی تھیں اور صبح 9 بجے ہی کا وقت تھا۔ دھوپ کی تمازت میں غلام حیدر چارپائی پر بیٹھا چاروں طرف سے پرسہ دینے والوں میں گرا تھا۔ صوم کے ختم کے بعد پگڑی باندھنے کی رسم تھی، جس کے لیے برادری والے سب دور نزدیک سے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اس پس منظر میں ایک ایسا ماحول بن گیا جس کے پس پردہ تو علم کی کیفیت تھی، لیکن ظاہری طور پر شادی کی سی فضا بن چکی تھی۔ ہر کوئی شیر حیدر کے سابقہ کارنامے گنوا رہا تھا، کسی کو اس کا عدل و انصاف یاد آنے لگا، کوئی رو رو کر بتا رہا تھا کہ کس طرح بہشتی نے اس کی بیٹی کے جہیز کا بندوبست کیا۔ غلام حیدر سب کچھ بیٹھا خاموشی سے سنتا رہا۔ زنانہ حصے سے بین کی آوازیں بھی کچھ دیر بعد اس کے کان میں پڑ جاتیں۔ یہ رونے والیاں گاؤں کی زیادہ تر وہ عورتیں تھیں جو ان کی رعایا میں شمار ہوتی اور غلام حیدر کی والدہ کو خاوند کا پرسہ دینے آئی تھی۔ سب کچھ دھیمے سے چل رہا تھا۔ اچانک رفیق پاؤلی تیز تیز قدموں سے چلتا غلام حیدر کی طرف آیا۔ چہرے پر پریشانی اور سراسیمگی نمایاں تھی۔ آتے ہی اس نے چپکے سے غلام حیدر کے کان میں کچھ کہا، پھر وہ دونوں پیپل کے دوسری طرف مشرق کی دیوار کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ غلام حیدر کی زندگی میں چونکہ اس قسم کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دے اور ایسی صورتحال میں کس رد عمل کا مظاہرہ کرے۔ اس نے فیقے سے کہا، چاچا فیقے، اب آپ ہی بتاؤ ایسے معاملے میں کیا کرنا چاہیے؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بابا شیر حیدر اگر ہوتے تو وہ کیا کرتے؟ اس کے سارے کام تو آپ ہی کرتے رہے ہیں۔ رفیق پاؤلی کے لیے یہ ایک سٹپٹانے والی کیفیت تھی۔ شیر حیدر کے وقت اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ فیصلے کر جاتا تھا تو وہ فقط اس امید پر کہ مالک سر پر موجود ہے، کچھ غلط بھی ہو گیا تو سنبھال لیا جائے گا، یعنی اس کے برے بھلے کی ذمہ داری شیر حیدر پر ہی ہوتی۔ لیکن اب معاملہ بالکل برعکس تھا۔ رفیق پاؤلی نے سوچا کہ اب اگر وہ کوئی فیصلہ اپنی مرضی سے کر جائے اور اس کا نتیجہ غلط نکل آیا تو پھر نہ جانے کیا ہو۔ کیونکہ غلام حیدر ابھی نہ تجربہ کار لڑکا ہی ہے، وہ لاکھ شہر میں رہتے ہوئے تجربہ کار ہو گیا ہو، مگر شیر حیدر کی بات تو پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایسی صورتحال میں ظاہر ہے معاملے کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ چنانچہ کچھ دیر الجھن کے ساتھ سوچتا رہا۔ غلام حیدر، معاملہ بہت گمبھیر ہو چکا ہے۔ رفیق پاؤلی نے بے کسی اور بے چینی کی ملی جلی کیفیت میں پگڑی ایک طرف رکھ کر کے سر کھجایا۔ سودا سنگھ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ اتنی اوچھی حرکت کرے گا۔ اس خنزیر نے عین پھوڑے کے اوپر سٹ ماری ہے۔ ادھر سارا شریکہ جمع ہے، اگر بات پھیلی تو لوگ پوچھ پوچھ کر کان کھا جائیں گے۔ چچا رفیق، اب تو اس نے جو کرنا تھا کر دیا، غلام حیدر نے بے قراری سے کہا۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا جواب دینا مشکل ہے۔ 20 ایکڑ مونگی کی تو خیر ہے، لیکن چراغ دین کے قتل کا کیا کریں؟ وہ بیچارہ تو بڑا وفادار ملازم تھا، جلدی کوئی حل بتا، میرا دماغ تپنے لگا ہے۔ کچھ کرتے ہیں سردار غلام حیدر، رفیق پاؤلی دوبارہ سر کھجاتے ہوئے بولا۔ پھر شریف کو آواز دی جو مہمانوں کو لسی پانی پلانے میں مصروف تھا۔ اس نے لسی کے جگ گلاس وہیں رکھے اور بھاگ کر رفیق پاؤلی اور غلام حیدر کے پاس آ گیا۔ رفیق نے اس سے کہا کہ ایک چارپائی اٹھا کر یہاں لے آ اور دیکھ نیاز حسین کو بھی یہیں پر بلا لے، اس سے کچھ بات کرنی ہے۔ شریف نے تھوڑی دیر میں چارپائی دکتے ہوئے سرخ کولوں کے پاس مشرق کی دیوار کے ساتھ رکھ دی۔
غلام حیدر اور رفیق تسلی سے اس پر بیٹھ کر معاملات پر غور کرنے لگے۔ اتنے میں نیاز حسین بھی آ گیا۔ غلام حیدر نے نیاز حسین سے کہا، بیٹھ جا اور جو کچھ ہوا ہے اس واقعے کی صاف صاف تفصیل بتا، لیکن ایک بات نہ بھولنا، تمہارے جھوٹ بولنے سے معاملہ خراب بھی ہو سکتا ہے۔ جو نقصان ہوا اور جس طرح چراغ دین کا قتل ہوا ہے، یہ بات بہت آگے تک بڑھے گی، اس لیے ابتدا ہی میں اگر غلطی ہو گئی تو کیس خراب ہو جائے گا۔ لہٰذا جو کچھ ہوا اور جیسے ہوا ہے وہ چھپانا نہیں، نہ ہی واقعے کو بڑھا چڑھا کر بتانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تمہارے چشمدید قصے پر ہی کیس کی بنیاد رکھنی ہے۔ نیاز حسین نے حقے کے 2-3 کش لیے جس کا پانی کچھ ہی دیر پہلے تبدیل کیا تھا، اور چلم میں نیا تمباکو ڈال کر اس میں تازہ کوئلے رکھے گئے تھے۔ اسے تمباکو کی کڑواہٹ ایک سرور سا دے گئی۔ مزید دھواں پھیپھڑوں میں لے جانے کے لیے اس نے 2-3 کش مزید لے کر حقے کی نہ ایک طرف کر دی۔ بات بائی جی یہ ہے، نیاز حسین نے واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ گدڑوں اور سوروں سے مونگی کی راکھی کے لیے میں اور چراغ دین روز کی طرح رات وہیں پر رک گئے۔ سوروں سے بچنے کے لیے سوتے میں ہمیں پھاڑ ہی نہ جائیں، 4 بانس زمین میں گاڑ کر ہم نے اس پر لکڑیاں باندھی اور اس کے اوپر پرالی پھینک کر 6 فٹ اونچا چھپر سا بنا لیا۔ اس پر چڑھ کر رکھوالی کے لیے لیٹ جاتے۔ اس میں ایک اور فائدہ بھی تھا کہ اونچا ہونے کی وجہ سے دور تک نظر جاتی تھی۔ میں پورے کھیت کا چکر لگا کر آ گیا تھا، پھر رگلے سے 2-3 پٹاخے بھی مار دیے، گدڑ ودڑ بھاگ جائیں۔ رات کے دوپہر نکلے تھے، دھند نے چاندنی ختم کر دی تھی۔ پٹاخے مار کر ابھی میں نے رگلا چھپر کے بانس کے ساتھ لگایا ہی تھا کہ دور سے ہمیں کچھ خسر پسر سنائی دی۔ یہ جانور نہیں تھے بلکہ انسانوں کی آوازیں تھیں۔ پہلے تو مجھے شک پڑا کوئی راہ گیر ہیں، مگر پھر جب تھوڑی ہی دیر بعد اندھا دھند مونگی کے کھیت میں دبڑ دبڑ ہونے لگی تو میں نے کہا چراغ دین دشمن آ گئے ہیں۔ اسی لمحے بے شمار قدموں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی۔ ایسا لگا مونگی میں دراتیاں چل رہی ہیں۔ ہم نے جلدی جلدی اپنی ڈانگوں پر چھمیاں چڑھا لیں اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ منظر کچھ واضح نہیں تھا، پھر بھی سب کچھ نظر آ رہا تھا۔ بے شمار آدمی تھے، کچھ انے منہ مونگی کاٹ رہے تھے، کچھ مونگی کے گٹھڑے اٹھا کر گڈھوں پر لاد رہے تھے۔ ہم حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چراغ دین نے کہا، نیازے ان کو للکار مار۔ سچی بات تو یہ ہے مجھے اتنے بندوں کو دیکھ کر حوصلہ نہ ہوا۔ میں نے کہا، بھائی چراغ دین ہم 2 ٹٹیرو کیا کر لیں گے؟ مگر وہ نہ مانا، کہنے لگا، نیازے یہ نہیں ہو سکتا، کل ہی ہمارا مالک فوت ہوا ہے اور آج اس کی فصل اجڑ جائے ہماری آنکھوں کے سامنے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ساری عمر شیر حیدر کا نمک کھایا ہے، میں تو انہیں جیتے جی مونگی نہ لے جانے دوں گا۔ کل کو لوگ کیا کہیں گے؟ دیکھو شیر حیدر کا عمر بھر کھاتے رہے، آج موقع آیا تو نمک حرامی کر دی۔ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے، کیا لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے تھے؟ میں نے کہا، بھائی چراغ دین یہاں سوائے موت کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، یہ تو کوئی 50 بندے ہیں۔ لیکن صاحب جی، چراغ دین نہ مانا۔ اس نے سرہانے سے اپنا صافہ اٹھا کر اسے کس کے سر پر باندھا، چھوی چڑھائی ہوئی ڈانگ پکڑی اور للکارتے ہوئے دشمنوں کی طرف چھلانگ مار دی۔ سردار غلام حیدر، میں سمجھ گیا تھا چراغ دین کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ اس نے میری ایک نہیں سنی۔ جیسے ہی یہ بھاگ کر ان کی طرف گیا، انہوں نے فوراً اس پر برچھیوں کا مینہ برسا دیا اور چراغ دین شودے پر لوہے کے پہاڑ گرنے لگے۔ بس 1-2 پل میں ہی رت کے پرنالے بہہ گئے، میری تو سانس سوکھ گئے، اور میں بھاگ کے اسی چھپر کے نیچے پڑی چارپائی جو اس لیے رکھی تھی کہ بارش ہو تو چھپر سے اتر کر چارپائی پر لیٹ جائیں، میں اسی کے نیچے چھپ گیا۔ کچھ اندھیرا اور کچھ دھند، اس لیے میرا ان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ بس میں خوف کے مارے چارپائی کے نیچے لیٹا، سا دبائے ان کے واہ گرو و ست سری اکال کے نعرے سنتا رہا۔ اسی طرح 3 گھنٹے گزر گئے۔ وہ میری آنکھوں کے سامنے مونگی کا اجاڑ کرتے رہے اور گڈھوں پر لادتے رہے، حتیٰ کہ صفایا کر کے چلتے بنے۔ میں گن کے صحیح تو نہیں بتا سکتا، مگر 20 چھکڑے ضرور تھے۔ ادھر گڈھے مونگی لے کر چلے، ادھر میں چارپائی سے نیچے سے نکلا، بھاگ کر چراغ کے پاس آیا، بیچارہ الٹے منہ پڑا تھا۔ میں نے سادہ کیا، دیکھا تو اس کے ساہ پورے ہو چکے تھے اور زمین پر خون کے نگال جم گئے تھے۔ میں نے لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اور فوراً چادر لپیٹ کر جودھ پور سے نکل پڑا۔ چودھری صاحب، باغم باغ یہاں آ گیا، خدا گواہ ہے 12 میل کی راہ میں سانس تک نہیں لی۔
جودھا پور کے یار محمد کو بتا آیا ہوں، وہ بندے لے کر لاش کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ایک بندہ تھانے اطلاع کے لیے بھیج دیا ہے، شاید پولیس بھی اب تک آ گئی ہو۔ نیاز حسین جیسے جیسے کہانی سناتا گیا، غلام حیدر کے چہرے کا رنگ کئی پرتوں میں بدلتا رہا اور شدید غصے سے کپکپاہٹیاں اس پر طاہر ہوتی رہی۔ پھر ایک دم یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، چاچا فقہ عصر تک یہ کل فاتحہ کو نپٹاؤ، اس سے زیادہ دیر نہ کرنا۔ اس کے بعد سودا سنگھ کو ایک پیغام بھیج دو، چراغ دین کے بچوں کے لیے 500 روپے لیتے جاؤ، ان کے سر پر ہاتھ رکھو۔ اس طرح وارثوں کو ڈارس بن جاتی ہے۔ عصر کے فوراً بعد جودھا پور روانہ ہو جاؤ اور سب خبریں خود لے کر آؤ۔ میں تحصیل جا کر کمشنر صاحب سے بات کرتا ہوں۔ سودا سنگھ کو کیا پیغام دوں؟ رفیق پاولی نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ یہی کہ سکھڑے اب واہ گرو سے جو مدد مانگنا ہے مانگ لے، کیونکہ موت اسے زیادہ مہلت نہیں دے گی۔ غلام حیدر نے غصے سے شدید نفرت پیدا کرتے ہوئے کہا، جیسے کہہ رہا ہو کہ میں تیرے واہ گرو کو بھی دیکھ لوں گا۔ رفیق پاولی ایسی صورتحال میں جلد بازی کا قائل نہیں تھا، لیکن نیاز حسین نے میدان جنگ کا ایسا نقشہ کھینچا کہ غلام حیدر کے تیور جو تھوڑی دیر پہلے اعتدال پر تھے بڑی حد تک بگڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ رفیق غلام حیدر کو کچھ مشورہ دے، وہ اٹھ کر جلدی سے حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں بعد ہی اس واقعے کی خبر مہمانوں سے لے کر گاؤں کے ہر چھوٹے بڑے کو ہو گئی۔ ماحول میں دوبارہ ایک ماتمی کیفیت کا احساس در آیا اور لوگ شیر حیدر کی داستانوں کو چھوڑ کر تازہ صورتحال پر تبصرے کرنے لگے۔ اس میں غلام حیدر کے رد عمل کا کوئی صحیح تعین نہیں کر سکتا تھا، البتہ یہ طے تھا کہ حالات کسی بری صورت کا رخ کرنے والے ہیں۔ ڈیوڑی اور احاطے میں لوگوں کی تعداد جو پہلے ہی کم نہ تھی بڑھ کر دگنی ہو گئی۔ باتیں اس تسلسل سے گونجنے لگی جیسے شہد کی مکھیوں کے گول اڑ کر نکلے جا رہے ہوں، اور ہر کام میں بے چینی در آئی۔ وہ تو خیر ہوئی چراغ دین کی لاش جودھا پور میں ہی تھی، ورنہ وہ بھی سارے کا سارا گاؤں یہیں آ پڑتا۔ حویلی کے ہر کام میں ایک پرسرار وحشت پیدا ہو گئی۔ نوکروں سے لے کر متعلقین تک کے قدموں میں بوجھل پن کی کیفیت تھی جو ان کے دلوں پر وزن بڑھا رہے تھی۔ خاص رفیق پاولی کی ذہنی حالت بہت تذبذب میں تھی۔ شیر حیدر کے ہوتے ہوئے اسے اطمینان ہوتا کہ مشورے میں کجی بھی ہوئی تو فکر کی بات نہیں، غام غلط ہو جانے پر شیر حیدر سنبھال سکتا تھا، مگر غلام حیدر کا معاملہ دوسرا تھا۔ وہ ابھی ان معاملات میں بالکل کورا تھا، اس لیے رفیق پالی کو اب اپنے کسی فیصلے پر اعتماد نہ تھا۔ شاید کچھ دن بعد وہ اعتماد لوٹ آتا، مگر یہاں تو سر منڈلاتے ہی اولے پڑنے والی بات تھی۔ ادھر وقت گزرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ رفیق پاولی کی نظر دیوار کے سائے پر تھی جو صدیوں سے رکا کھڑا تھا۔ وہ سر جھکائے اسی سوچ میں غرق تھا کہ آخر اچانک سودا سنگھ کو کیا سوچی، کچھ دم بھی نہ لینے دیا۔ اسے اس قدر فکر مندی میں دیکھ کر نیاز حسین نے کہا، فقہ بھائی آخر کیا ہوا؟ حوصلہ کر، ہمارے سر پر ابھی غلام حیدر ہے نا؟ کیا ہوا جو شیر حیدر زندہ نہیں؟ غلام حیدر بھی تو اسی کا بیٹا ہے، دیکھ لینا سکھڑوں کو کیسا سبق دیتا ہے۔ نیاز حسین کی بات سن کر رفیق پاولی نے سر اوپر اٹھایا اور بولا، نیازے تو نہیں جانتا، اب بات یہاں رکنے والی نہیں ہے۔ یہ تو سودا سنگھ نے بھی للکار دی ہے، میں جانتا ہوں اس کے سینے میں کتنا کینہ بھرا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کون کون سے سپولیے سریاں نکال لیں گے۔ مجھے تو غلام حیدر کی زندگی کی فکر پڑ گئی ہے۔ اتنا کہہ کر رفیق پاولی اٹھ کھڑا ہوا اور جانی چھمبے کو پاس بلا کر سارا پروگرام سمجھا دیا کہ پگ بندی کے بعد انہیں جودھا پور جانا ہے، اس لیے وہ تیاری کر لیں۔ نیاز حسین نے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، فقہ ہمت کر، ہم تیرے پیچھے ہیں، جو گزرے گی مولا کے سہارے بھگتیں گے۔ اسی عالم میں 2 بج گئے، صحن میں دور تک دریاں اور چاندیاں بچھ گئی۔ ختم نیاز کے لیے پھل اور چاولوں کی پراتیں الگ تھیں جنہیں کاڑے ہوئے ریشمی غلافوں سے ڈھانک دیا گیا۔ مولوی صاحب بھی آ چکے تھے۔ غلام حیدر سامنے بیٹھ گیا تو مولوی نے سورہ الحمد سے تلاوت شروع کی۔ تمام خلقت جو کم سے کم 600 کے لگ بھگ تھی چاندنیوں پر بیٹھ گئی۔ آیت کی تلاوت نے پوری خلقت اور خاص کر غلام حیدر کے دل میں سوز کی کیفیت پیدا کر دی۔ قرأت کچھ اس ملائمت سے جاری تھی کہ فی الوقت تقدر دور ہو گیا۔ غلام حیدر سمیت تمام لوگ تازہ حادثے کو بھول گئے اور طبیعتوں میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ اسی عالم میں شام کے 3 بج گئے۔ غلام حیدر کے سر پر پگڑی باندھ دی گئی۔ رایا اور رشتہ داروں نے آگے بڑھ کر وفاداری کے حلف دیے۔ رفیق پاولی سارے عمل کے دوران سرخوشی کے عالم میں کھڑا تھا۔
دوسری طرف لوگ نیاز خانے میں مصروف تھے جو کئی دیگوں پر مشتمل تھی۔ 4 بجے غلام حیدر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے دلاور کے ساتھ صبح ہی شاہ دین کو تھانہ گروہ ہر سار رپورٹ درج کروانے بھیج دیا تھا، لیکن یہ محض سرسری قانونی خانہ پوری تھی جو غیر اہم ہونے کے ساتھ ساتھ اہم بھی تھی۔ 4 بجے ٹھیک رفیق پولی شیدے جانی چھمبے سلام علی اور گامے کے ساتھ جودھا پور روانہ ہو گیا تاکہ معاملے کی پوری جانچ لے کر آئے اور چراغ دین کی بیوی کو غلام حیدر کی طرف سے پرسہ بھی دے۔ ادھر رفیق جودھا پور کی طرف روانہ ہوا، ادھر غلام حیدر زنانے میں چلا گیا کیونکہ 5 بج چکے تھے اور یہ تحصیل کا دفتری وقت نہیں تھا۔ اس کے علاوہ سارے دن کی کل اور شور شرابے سے دماغ بھی بوجھل ہو چکا تھا اور اب نیند کے جولے آنے شروع ہو گئے تھے، اس لیے تحصیل جانے کا پروگرام کل پر ملتوی کر دیا گیا۔ یہ خبر غلام حیدر کو آج ہوئی کہ چدراہٹیں کرنی کتنی مشکل ہیں۔ غلام حیدر گھر میں داخل ہوا تو رونے والیوں کا شور ایک دم بڑھ گیا۔ پہلے جو عورتیں غلام حیدر کی والدہ فاطمہ بانو کے گرد گٹا لگائے بیٹھے تھی، اٹھ کر غلام حیدر کے چفیرے ہو گئی۔ کوئی اسے رو کر دکھانے لگی، کوئی سر پر ہاتھ پھیرنے لگی، کچھ ادھیڑ عمر اور بوڑھی عورتیں گلے لگ لگ کر روئیں۔ عورتوں سے فارغ ہو کر وہ بڑی مشکل سے اپنی ماں کے پاس پہنچا جو سفید چاندنی کے فرش پر سر تا پا سفید لباس میں سوگوار بیٹھی تھی۔ غلام حیدر ماں کے پاس بیٹھا تو وہ بھی بیٹے کے گلے لگ کے رونے لگی، لیکن یہ رونا دھونا چند ہی منٹ جاری رہا کیونکہ شیر حیدر کو فوت ہوئے آج 3 روز ہو چکے تھے، جس میں بہت کچھ غم ہلکا ہو گیا تھا۔ دوم بے شمار عورتوں کی مسلسل تعزیت اور پرسہ داری نے فاطمہ بانو کو بھی تھکا دیا تھا، چنانچہ غلام حیدر چند منٹ بیٹھنے کے بعد سونے کے کمرے میں آ گیا۔ اگلے دن صبح 6 بجے غلام حیدر کی آنکھ کھلی، وہ نہا دھو ہو کر باہر نکلا تو طبیعت بحال ہو چکی تھی۔ حویلی میں مہمان کچھ آگ کے گرد بیٹھے حقہ پی رہے تھے، کچھ چائے کی پیالیوں سے چسکیاں لے رہے تھے۔ غلام حیدر کو دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھ کر سلام کرنے لگے۔ فیقہ ابھی تک نظر نہیں آیا تھا، غالباً وہ جودھا پور سے ابھی نہیں لوٹا تھا۔ غلام حیدر نے ملازم سے کہا چارپائی آگ کے پاس لے آئے، یہاں لوگ حقہ پینے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر میں غلام حیدر سب کے ساتھ گل مل گیا اور سانحات کو بلا کر ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا، جبکہ دوسرے آدمی اسے اس کے باپ کے واقعات سنانے لگے، حتیٰ کہ 8 بج گئے اور رفیقہ اپنے ساتھیوں سمیت حویلی میں داخل ہوا۔ اس کے بعد وہ رفیق پولی اور 6-7 خاص بندوں کو لے کر دوسرے کونے میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگا۔ تمام لوگ رفیق پولی کے گرد جمع ہو گئے۔ ہر آدمی واقعے کو پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر رفیق پولی کی حیثیت زیادہ معتبر تھی، اس لیے لوگ مزید نئی خبر کی توقع رکھتے تھے جو رفیق ان کے خیال میں ہر حالت میں لے کر آیا ہوگا۔ جب ہجوم زیادہ ان کے گرد اکٹھا ہو گیا تو رفیق پولی نے سب کو جھڑک کر پیچھے کر دیا۔ کوئلوں پر ہاتھ تاپتے ہوئے رفیق نے حقے کا کش لیا اور بولا، سردار غلام حیدر، ایک بات تو طے ہے کہ حملہ سودا سنگھ کے آدمیوں ہی نے کیا ہے اور چھپ چھپا کر نہیں کھلے عام کیا ہے۔ اتنے زیادہ چھکڑے اور آدمی سب کھرے جنڈو والا کی طرف جاتے ہیں۔ میں نے کھیم نگر سے کھوجی بھی ساتھ لے لیے تھے، ہر ایک نے غور سے اور جانچ کر یہی نتیجہ نکالا کہ اس کا ذمہ دار سودا سنگھ ہے۔ 4 بندوں کے پیروں کے نشان تو کھوجیوں نے پہچان بھی لیے جو کئی جگہ چوری چکاری میں پکڑے گئے تھے، وہ خاص سودا سنگھ کے ہی بندے ہیں، دما سنگھ، آسو وٹو، رنگا اور متھا سنگھ۔ متھا سنگھ منا پرونا بدماش ہے جس کے کھرے کھوجی نہیں بول سکتے۔ یہ خاص سودا سنگھ کا بندہ علاقے کا سب سے بڑا گنڈا ہے، پولیس اس پر ہاتھ ڈالنے سے ڈرتی ہے۔ سودا سنگھ ہر مشکل کام اسی سے لیتا ہے، سنا ہے کئی بندوں کا قاتل ہے، ڈانگ سوٹے اور کرپان چلانے کا اتنا ماہر کہ اکیلے ہی 10-10 بندوں کو پھٹڑ کر کے صاف نکل جاتا ہے۔ باقی کے 3 بھی بہت خطرناک ہیں۔ سودا سنگھ کسی کو سٹ پھینٹ بھی انہی ہی سے لگواتا ہے اور تھانے کچہری میں ان کے پیچھے امداد بھی اسی کی ہوتی ہے۔ باقی 3 میں رنگا سب سے خطرناک ہے، سٹ مارنے میں ڈیل نہیں کرتا، کھوجی اس کے قدموں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ اگر مزید پوچھ گچھ کرنی ہو تو میں انہیں ساتھ ہی لے آیا ہوں۔ ڈیوڑی میں بیٹھے ناشتہ کر رہے ہیں، چاچا رفیق تم بھی ناشتہ کر لو، غلام حیدر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر آرام کرو، پھر ہم نے تحصیل جا کر اسسٹنٹ کمشنر سے ملاقات کرنی ہے۔ سنا ہے کچھ ہی دن پہلے ایک اسسٹنٹ کمشنر نیا آیا ہے،
میرا خیال ہے ابھی اس کے کسی سے تعلقات نہیں ہوں گے، ہمیں ٹھیک 10 بجے تحصیل پہنچ جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر غلام حیدر اٹھ کر حویلی کے اندرونی حصے میں چلا گیا۔ 10 بجے 3 بگیوں کے ساتھ مزید 5 گھوڑوں پہ سوار یہ قافلہ جلال آباد تحصیل کمپلیکس کی طرف چل دیا۔ غلام حیدر کے پاس بندوق تھی، سب کے پاس ڈاکوں کا اسلحہ وافر تھا۔ برچھیاں اور کلہاڑیاں البتہ ساتھ نہ رکھ سکتے تھے کہ ان ہتھیاروں کی ابھی تک کھلی اجازت نہیں تھی، اور تحصیل کچہری میں تو بالکل بھی نہیں تھی۔ قافلہ جیسے ہی تحصیل کی طرف روانہ ہوا، ہر طرف جوش و خروش کی لہر پھیل گئی۔ گاؤں والے گویا اپنی یتیمی کے احساس کو نئے طاقتور مالک کی آمد کے احساس میں دبا چکے تھے۔ وہ اس شان و شوکت کی سواری کو حویلی سے نکلتے دیکھ کر اپنے اندر ایک نئی طاقت محسوس کرنے لگے، اور شیر حیدر کے دکھ کو فی الحال بھول سے گئے۔ جاری ہے۔